अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ इश्क और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। एंड मैंने बोला था कि मैं आप सबके किसी कमेंट्स जो करते हैं मैं उनका नाम लूँगी, तो मैं ये नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे लगता है कि आप सब इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, इतने अच्छे हैं। मैं किसी एक का नाम लूँगी तो किसी एक का नाम नहीं लूँगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और मैं आपको बताते चलूँ कि मुझे बहुत सारी आईडीज़ हैं जिनकी मुझे पर्सनली मतलब मुझे उनकी आईडीज़ याद हैं और उनके साथ मैं पर्सनल एक कनेक्शन भी फ़ील करती हूँ। क्योंकि जब आपको रोज़ एक कोई कमेंट करता है तो आपको उसका नाम याद रह जाता है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो रोज़ नहीं भी करते, मुझे उनकी आईडीज़ याद है। थैंक यू सो मच जो लोग कमेंट्स करते हैं, अपना प्यार शो करते हैं। थैंक यू सो मच जो लोग रिव्यू देते हैं। थैंक यू सो मच जो लोग तनकीद करते हैं। मुझे लगता है तारीफ़ के साथ तनकीद भी होनी चाहिए, और अगर तनकीद नहीं होगी तो इंसान सीख कैसे सकेगा, इसलिए आपकी तनकीद भी सर आँखों पर। तो थैंक यू सो मच आप सबके इतना ज़्यादा प्यार शो करने का। और मैं आपको बता दूं, अगर ये नावल अच्छा है तो आप लोगों के रिव्यूज़, आप लोगों के कमेंट्स की वजह से अच्छा है। जब आप कमेंट्स करते हैं तो आप जो भी लिखते हैं उसमें आपकी पर्सनैलिटी झलक रही होती है। मैंने कल पोस्ट लगाई थी, बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे। मैंने आज पोस्ट लगाई थी, इतने अच्छे कमेंट्स आए थे। आप सबका प्यार सर आँखों पर। इस प्यार का आई थिंक मेरे पास कोई नेमल बदल नहीं है, और मुझे लगता है मैंने इस चैनल से सबसे ज़्यादा ये अर्न किया है। तो आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझ पे एतमाद किया। जब मैंने ये नावल शुरू किया, वो फ़ौरन से उन्होंने इस नावल को पढ़ा, मुझ पे एतमाद किया, उन्होंने नूर आसिफ पे एतमाद किया था। थैंक यू सो मच। तो इसलिए मैं किसी एक का नाम लूँ, किसी एक का नहीं लूँगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो जो रिव्यू देते हैं, कुछ आईडीज़ हैं जो लॉन्ग रिव्यू दे रही हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिना नाम एक कहूँगी उनका शुक्रिया, क्योंकि वो हर एपिसोड पे अपना रिव्यू देते हैं, कैरेक्टर्स के बारे में लिखते हैं। तो उन सब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप लोग अपना कीमती वक्त निकालते हैं तो कमेंट करते हैं, या आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही कमेंट्स में बताते रहिएगा आप कि आपको नावल कैसा लग रहा, आपको एपिसोड कैसी लगी। तो थैंक यू। एक राइटर की ये हौसला अफजाई होता है आपके कमेंट्स से। मैं ये अचीव करती हूँ कि मैं आगे अच्छा लिखने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू सो मच। देर के हम अपनी आज के एपिसोड शुरू करते हैं इस दुआ के साथ, जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और सबसे बढ़कर सबसे अच्छी बात होती है कि वो दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहटें बखेरते रहें। इश्क और तहरीर नूर आसिफ, और किस्त है 17। फरहान शावर लेकर वॉशरूम से ब्लैक ट्राउज़र में शर्ट लेस बाहर निकला था। अपने सीने को रगड़ते हुए उसने अपने घने बालों में भी तौलिया अच्छी तरह रगड़ा था। ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े अपने गीले बालों में उंगलियां फेरते उन्हें संवार रहा था। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ पर जरान ने बेड पर पड़ी ब्लैक टी शर्ट पहनते हुए दस्तक देने वाले को अंदर आने की इजाज़त दी। कमरे में दाखिल होते देखकर जरान खानजादा की आंखों में हैरत उभरी थी। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। वो अभी अभी अपने कमरे में आया था। आते साथ ही शावर लिया था। जरान का कमरा भी मर्दान खाने की तरफ था। इस वक्त उसका कमरे में आना ताज्जुब खैज था। आनकी पर काबू पाता अब्रिश की तरफ बढ़ा, जो सुबह वाली वाइट फ्रॉक में मलबूस थी, मगर अब उसके बदन पर उसकी शाल मौजूद नहीं थी। वो काफ़ी मुस्तरब सी, अनकंफर्टेबल सी उसके सामने खड़ी थी। सरान ने उसकी सरापे पर निगाह डालते हुए अपने लब भींचे थे। वो उसकी जिद में अपनी हुलिये की परवाह किए बगैर उसके कमरे में चली आई थी। वो काफ़ी ज़िद्दी थी, इस बात का ज़रान को बखूबी अंदाज़ा हुआ था। बोलो, क्या कहना चाहते हो जो तुम्हें इस वक्त मेरे कमरे में आने की ज़रूरत पड़ी? वैसे अगर तुम कल निकाह के बाद मेरे कमरे में आती तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। फिर मैं तुम्हें अपनी बाहों में कैद करके इस कमरे से बाहर कभी निकलने ना देता। सरान उसके हसीन सरापे से नज़रें चुराते भारी गंभीर लहजे में बोला। बात पर अब्रिश का रंग सुर्ख पड़ा था, जिसे देखता जरान गहरा मुस्कुराया था। ये रंग ही तो उसके चेहरे पर देखने थे। वो सिर्फ उसकी बातों से ही लाल हो जाती थी। जब वो निकाह के बाद अपना हक उस पर अपने शिद्दत भरे लम्स से जताएगा तो क्या हो हाल होगा इस नाजुक हसीना का। जरान उसकी गालों की सुर्खी देखता सद आप भर कर रह गया था। कल तक इंतज़ार बहुत मुश्किल था अब उसके लिए।
अब्रिश ने अपनी भीगी हथेलियां सख्ती से दबोचते हुए गहरा सांस लिया था। वो जो कहने आई थी पता नहीं मुकाबल का क्या रिएक्शन हो। ये तो अंदाज़ा था कि रिएक्शन बहुत शदीद होगा, मगर इसी एक बात से वो इससे निकाह से पीछे हट सकता था। जब तुम अपने गुलाबी लबों से मेरा नाम लेती हो तो कैसे मेरा दिल धड़का जाती हो, शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं। तुम कभी मेरा नाम ना पुकारती, ज़रान ने शोख लहजे में कहते उसका हाथ नरमी से थामा। मैं आपसे ये निकाह नहीं कर सकती क्योंकि मैं ज़ईम को पसंद करती हूँ। अब्रिश ने अपना हाथ छुड़वाते हुए एक ही सांस में अपना जुमला मुकम्मल किया था, मगर ज़रान की आंखों की सुर्खी और उसके सर्दपन से घबराते हुए उसने अपने लबों को दांतों में पेवस्त करते हुए अपने कदम पीछे की जानिब बढ़ाए थे। मुझसे निकाह को इनकार करने का जो ये जवाब बनाओगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। किसी भी लड़की के लिए अपनी इज्जत, अपनी ज़ात, अपने गरूर, अपनी इज्जत से बढ़कर होनी चाहिए। उसे मरता मर जाना चाहिए, मगर अपने आप को कभी किसी के साथ यूं जोड़कर आरज़ा नहीं करना चाहिए। ज़रान ने उसकी सहमती हुई आंखों में देखते तासुफ से सर हिलाया था। का गलत जवाब नहीं पेश करी, बल्कि मैं सच में ज़ईम से बस एक लफ्ज़ और नहीं, वरना तुम्हारी बात पूरी होने से पहले तुम्हारी ज़बान खींच डालूंगा। ज़बान खानज़ादा उसके करीब होता दहाड़ा। अपने पीछे को होती उसकी धाड़ पर लरस कर रह गई थी। इसी गुस्से, इसी रिएक्शन से उसकी जान जाती थी। वो कभी ज़रान से ये निकाह नहीं कर सकती थी। उसका गुस्सा उसके लिए सहना आसान नहीं था। वो मज़ीद पीछे को हुई। ज़रान उसे बाजू से पकड़े दीवार के साथ लगा गया। क्या चाहती हो अब्रिश? क्यों इस निकाह से इनकार करने के लिए तुम किसी तीसरे इंसान को हमारे बीच ला रही हो? ज़रान की सुर्खी छिलकाती आंखों में गहरा शिकवा पनहा था। मुंह से ये अल्फाज सुनते उसका दिल जलते भावड़ों की लपेट में आया था। जानता था वो झूठ बोल रही है, मगर फिर भी ये अल्फाज उसकी लबों से बर्दाश्त नहीं हुए थे। ये लफ्ज़ तो इन गुलाबी लबों से वो खुद के लिए सुनने का तमन्नाई था, मगर वो उसके सामने उसकी आंखों में आंखें डालकर किसी और के लिए बोल चुकी थी। आखिर क्यों? उसकी ज़ात की इतनी नाकदरी क्यों? वो क्या अभी तक उसकी पसंदीदगी का दर्जा भी हासिल ना कर सका था? उसकी पर्सनैलिटी, उसके सच्चे जज्बात इस सफाक लड़की के नज़दीक कुछ भी मायने नहीं रखते थे। ज़रान उसके तीखे नकोश पर नजरे गाड़े कर्ब से सोच रहा था। हमारे बीच अब्रिश ज़रान के लफ्ज़ दोहराते इस्तेज़ाया हंसी थी, मुस्कुराई थी। ज़रान, हम दो से एक कब हुए जो हमारे बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता? अब्रिश ने भीगी आंखों से सवाल किया। की नज़दीकी अब उसकी ओसान ख़ता कर रही थी। वो ना उसका गुस्सा सहन करने की खुद को मुतहम्मिल पाती थी, ना उसकी कुर्बत। दोनों ही उसके लिए जानलेवा थे। उसके बदन से उठती स्ट्रॉन्ग मर्दाना खुशबू में उसकी सांसें उलझी थीं। अब्रिश, मोहब्बत हो तुम मेरी, ये बात कहने और उसे कबूल करने में मुझे कोई आर नहीं है। जज्बात तुम्हारे लिए बहुत खालिस और शफाफ हैं, इसलिए तुम्हें पाने के लिए मैंने निकाह जैसे पाक रिश्ते को चुना। तुम्हें मुझे लेकर जो भी एतराज़ात हैं, मैं निकाह के बाद अपनी मोहब्बत भरे लम्स से दूर कर दूंगा। ज़रान ने उसकी आंखों में देखते आलसी से कहा। वो मगरूर, खुद पसंद, मुंतकम मजाज बंदा फिर से झुक गया था। उसे अंदाज़ा हुआ था मोहब्बत बहुत गहरा जज्बा है, जिसके आगे इंसान की अपनी ज़ात बहुत पीछे रह जाती है। ज़रान, मेरे एतराज़ात दूर करने के लिए आपको मुझे छूना पड़ेगा, मेरे करीब आना पड़ेगा। इसलिए ये निकाह का ढोंग रचा रहे हैं ताकि अपनी फतह का जश्न मना सकें। जैसे निकाह करेंगे ऐसे ही मेरे जिस्म पर भी अपनी फतह मंदी का झंडा गाड़ेंगे। और
مجھ سے کہیں گے اب یہ رخصتی کرنا میرے لیے لازم ملزم ہو گیا ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا۔ ابھی نکاح کے لیے بلیک میلنگ، پھر رخصتی کے لیے بلیک میلنگ، یہی اہمیت ہے آپ کے نزدیک میری؟ ابرش زران کی آنکھوں میں دیکھتے چلائی تھی۔ ساری عمر اپنے باپ اور ماں کا یہی ریلیشن تو اس نے دیکھا تھا جو صرف جسمانی تعلقات تک مبنی تھا۔ جب جب پاشا کو زہلے کی ضرورت پڑتی تو وہ دھڑلے سے گھر آ کر ابرش کے سامنے اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جاتا۔ پاشا کے جانے کے بعد زہلے کی دیر سسکیاں گونجتی رہتی۔ اسے اس نکاح جیسے پاک رشتے سے نفرت ہونا شروع ہو گئی تھی، جس کا مقصد شاید صرف جسمانی حقوق تک تھا۔ زران ابرش کی باتوں پر اپنا غصہ ضبط کرتے اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ کے بارے میں جو اس نے پہلے دن اندازہ لگایا تھا وہ آج اپنی باتوں اور اپنی بے وجہ کی ضد سے اسے سچا ثابت کر رہی تھی۔ اگر اس کے سامنے کھڑی لڑکی اس کی محبت نہ ہوتی، وہ 2 منٹ میں اسے اس کی اوقات یاد دلا دیتا، مگر کیا کرتا؟ وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا جو اس کے آگے گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ تمہارے نزدیک نکاح کی اہمیت جسمانی رشتے تک محدود ہوگی؟ میرے نزدیک یہ 2 دلوں اور 2 روحوں کا ملن ہے۔ زران استہزائیہ مسکراتے اس سے دور ہوا۔ زران میں سچ میں زعیم سے محبت کرتی۔ ابرش کی بات منہ میں ہی تھی، زران اس کے قریب ہوتا اس کا جبڑا اپنے آہنی شکنجے میں دبو چکا تھا۔ اس میں اتنی ہی برداشت تھی، وہ مزید برداشت کرتا تو شاید اس کا دماغ تڑک کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا۔ اس کی دماغ کی رگیں بھڑک اٹھی تھیں، اس لیے اپنا اشتعال اس نازک وجود پر اتارنا ہی تھا جو اس کی نزدیک ضرورت سے زیادہ شفاف تھی۔ ایک لفظ اور نہیں ابرش، اور نہیں، ورنہ تمہاری سانسیں اب کی بار میں سچ میں کھینچ لوں گا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ آسمان سے اتری کوئی اپسرا ہو تم، جو تم بار بار زران خانزادہ کے جذبوں کا مذاق اڑاؤ گے اور زران خانزادہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر برداشت کرے گا؟ زران نے اپنی آہنی گرفت بڑھائی تو ابرش کی آنکھیں بے یقینی اور اس کی سختی پر بھیگ اٹھی تھی۔ تم بار بار میری محبت کی بے عزتی کر کے مجھے ٹھکراؤ گی اور کسی تیسرے کو بیچ میں لاؤ گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ جو چیز میں چاہتا ہوں اسے حاصل کر کے رہتا ہوں۔ اگر وہ چیز میری نہیں تو پھر کسی کی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ میں اسے کسی کے قابل رہنے ہی نہیں دیتا۔ زران اس کا جبڑا دبوچے کر رایا تھا۔ ہاتھوں سے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹانے کی ناکام سے کی، وہ مزید اس کے گالوں میں اپنی انگلیاں دنسا چکا تھا۔ یہ تو طے تھا، اب کبھی بھی وہ ایسے جنونی خانزادہ سے نکاح نہیں کرے گی۔ زران کا یہ عمل ابرش کو اس سے مزید متنفر کر چکا تھا۔ زران کی سختی پر ابرش کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات ہوئی تھی۔ ابرش کی گالوں پر بہتی نمی دیکھ کر زران پیچھے ہوتے اسے دار نگاہوں سے دیکھنے لگا، جو اپنے بہتے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی سے صاف کرتے اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ زران نے رخ پلٹے اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کی ناکام سے ہی کی۔ جانتا تھا یہ لڑکی ابھی اس کے اشتعال میں مزید اضافہ کرے گی، اس لیے اس نے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھائے تاکہ اس کمرے سے چلا جائے۔ وہ مزید اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر کمرے کے وسط میں اس کی بھرائی آواز پر اس کے قدم ٹھہرے تھے۔ میں مسٹر خانزادہ کے نزدیک صرف ایک شے کی حیثیت رکھتی ہوں۔ یہی حیثیت میری ذات کی آپ کے نزدیک مجھ پر زبردستی کرنا، میرے کنسرن کے بغیر مجھے چھونا۔ میں ایک چابی والی گڑیا ہوں، میری حیثیت ایک بے جان چیز سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ابرش نے روتے ہوئے سسکی بھری تو زران اس کی رونے اور اس کی باتوں پر تعصب سے سر ہلاتے بے بسی سے ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنی حیثیت اس کی زندگی میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ نکاح کر کے اسے اپنے گھر کی اپنی ملکہ بنانا چاہتا تھا۔ یہ پاگل لڑکی خود کو خود ہی عارضہ کرنے پر تلی تھی۔
اپنی باتوں سے اپنے عمل سے بارہا بتا چکے ہیں میری حیثیت کچھ نہیں۔ پہلی ملاقات میں مجھے میری اوقات یاد دلائی، مجھے جتلایا میں کسی خانزادہ کی عورت نہیں بن سکتی۔ پھر یکدم مسٹر خانزادہ کو مجھ سے راتوں رات دھواں دار عشق ہو گیا، اور مسٹر خانزادہ مجھے اپنی عورت بنانے کو اب اتاولا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ صرف مجھے یہ بتانے کے لیے جو چیز وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کر کر رہتا ہے۔ یہ محبت ہے آپ کے نزدیک؟ اپریش بہرائے لہجے میں چلائی۔ میری محبت یہی ہے۔ اگر تم میں محبت کو سمجھنے کی حس ہوتی تو میری نکاح کوئی پیشکش کو ہی میرے جذبوں کی سچائی سمجھ لیتی، مگر تم ایک خود سر بدتمیز بگڑی ہوئی لڑکی ہو جو میری محبت کو کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ تمہارے نزدیک میری محبت تمہیں اپنی پناہوں میں قید کرنے کی ہے تو پھر ہے۔ اگر تمہارے نزدیک یہ جسمانی ریلیشن ہے تو پھر ہے۔ اگر تمہارے نزدیک یہ میری ضد ہے تو پھر ہے۔ اگر تمہارے نزدیک یہ وقتی اٹریکشن ہے تو پھر ہے۔ تم نے جو سوچنا ہے سوچ لو، یہ نکاح ہر حال میں ہوگا۔ تم نے زعیم کا نام لے کر اپنے لیے مزید مشکلات بڑھا لی ہیں۔ اب تو تم مجھے جلد از جلد اپنی دسترس میں چاہیے۔ یہ نکاح کل ہوگا اور یہ رخصتی بھی کل ہی ہوگی۔ سرا نے ایک ہی جست میں اس کے اور اپنے درمیان چند قدموں کا فاصلہ طے کیا تھا اور اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتے سرد انداز میں دھاڑا۔ اور مجھے یہ بتاؤ یہ کیسے چھوا میں نے تمہیں جو تم مجھے تمہاری کنسرن کی ضرورت پڑتی؟ مجھے بتاؤ میں نے بیڈ ٹچ کیا تمہیں جو یوں تم تڑپتے ہوئے سسک رہی ہو؟ نکاح کے بعد تمہیں بتاؤں گا چھونا کسے کہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے تب بھی تم ایسے ہی رو گی۔ زران نے غصے سے کہتے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ وہ کل اپنے لب اس کی لبوں سے نرمی سے مس کر گیا تھا۔ یہ ایک بے اختیار عمل تھا۔ نزدیک وہ اس کے نکاح میں آنے والی تھی، صرف اس کی تھی، اس لیے وہ چھوٹی سی گستاخی کر گیا تھا، مگر وہ تو ایسے ری ایکٹ کر رہی تھی جیسے پتہ نہیں اس نے کیا کر دیا۔ اپریش نے اس بے باک انسان کو دیکھا جو صرف ابھی بھی نکاح کے بعد اپنے حق کی بات کر رہا تھا، اور یہی بات اپریش کو بری طرح چبھ رہی تھی۔ دیکھتی ہوں میں یہ نکاح کیسے کرتے ہیں۔ میں بھی آپ کو چیلنج کرتی ہوں، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ اپریش پاشا نام ہے میرا۔ میں جس چیز کو اپنی ضد بنا لیتی ہوں ٹوٹتی ٹوٹ کر بکھر جاتی ہوں، اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ اب آپ سے نکاح نہ کرنا میری ضد ہے۔ اپریش نے زران کو پیچھے دھکیلتے ہوئے ضدی لہجے میں سے چیلنج کیا۔ اس کی دھاڑ اور اس کی آنکھوں کی گہری ہوتی سرخی سے اس کا نازک دل سہم کر رہ گیا تھا۔ بدن میں بھی واضح لرزش تھی، مگر وہ کسی صورت اس خانزادہ کا کھلونا بن کر زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ زران کے سنجیدہ سرد چہرے کو ایک نظر دیکھتے وہ دروازے کی جانب بڑھی، مگر اس کی کلائی پر زران خانزادہ کی مضبوط گرفت آن ٹھہری تھی۔ جب تم اپنی ضد سے ٹوٹ کر بکھر جاؤ گی تو تمہارے بکھرے وجود کو صرف میری محبت ہی سمیٹے گی، تم ضد سے پیچھے نہیں ہٹو گی۔ میں محبت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تم سے محبت کرنا میرے دل کا عمل ہے، تمہیں پانا اب میری ضد ہے۔ میری ضد میں میری محبت اور جنونیت شامل ہے۔ تمہاری ضد میں صرف ضد، دیکھتے ہیں کس کی جیت کس کی ہار ہوتی ہے۔ زران اسے کلائی سے کھینچ کر اپنے مقابل کر گیا تھا۔ اپریش اس کی سرخی چھلکاتی آنکھوں سے نظریں چرا گئی تھی جس میں آج دیتے جذبوں کی گہری رمق تھی۔ بہت حسین لگتی ہو جب تم اپنی نظریں جھکاتی ہو۔ کل دلہن بنی میری پناہوں میں ایسے ہی شرماؤ گی تو تمہیں اپنی محبت اور شدتوں سے بتاؤں گا کہ تم میرے لیے کیا معنی رکھتی ہو۔ شاید تمہارے دماغ کا خناس نکل جائے، تمہیں احساس ہو کہ مسٹر خانزادہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ زران کا لہجہ گھمبیر ہوا تھا۔ اپریش نے اس کی تپتی جھلستی اس کی سانسوں کی گرمائش سے سٹ پٹاتے ہوئے اسے پیچھے کرنا چاہا تو زران نے اسے مزید اپنے قریب کیا تھا۔
کبھی میری ضد میں خود کو گرانا مت ابرش، تمہاری ذات کا غرور صرف تمہاری عزت ہے۔ زران نے کہتے ہوئے بیڈ سے شال اٹھا کر اس کے گرد اچھی طرح لپیٹی تھی۔ ابرش نے زران کی شال اپنے گرد لپٹے دیکھ کر اسے ایک نظر بھیگی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے حصار میں بری طرح مچل اٹھی تھی، یہی بے بسی تو اس کے حصار اس کی باتوں میں محسوس کرتی تھی۔ ضد میں اس کمرے میں بغیر دوپٹے کے آ سکتی ہو، مگر میری محبت تمہیں اس کمرے سے باہر ایسے نہیں جانے دے سکتی۔ میرا غصہ، میرا جنون، میری ضد میں بھی تمہارے لیے ہمیشہ عزت شامل ہوگی، کیونکہ میں دل سے تمہیں اپنی عزت مان چکا ہوں۔ اس لیے تم پر اٹھتی کسی کی نظر بھی مجھے گوارا نہیں، کیونکہ تم زران خانزادہ کی ہو چکی ہو۔ زران نے ابرش کی ٹھوڑی تھامے بہت نرم لہجے میں کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سوئی نہیں تھی، بلکہ اسے ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ اس وقت یلو شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس تھی، گرم شال اچھی طرح خود پر لپیٹے وہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ یہاں حویلی میں سب جلدی اٹھ جاتے تھے، ابھی خواتین اپنے کمروں میں ہی تھیں۔ ابرش کا رخ مردان خانے کی طرف تھا۔ وہ جانتی تھی سمیع اللہ فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے آ گئے ہوں گے اور سب کے اٹھنے سے پہلے سمیع اللہ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ ابرش سمیع اللہ کے کمرے کا دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوئی تو سمیع اللہ سامنے بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرے میں موجود صوفے پر زران خانزادہ کو بیٹھا دیکھ کر ابرش کا رنگ فک ہوا تھا۔ زران ابرش کو سمیع اللہ کے کمرے میں دیکھ کر سرد نگاہوں سے گھور کر رہ گیا۔ اس سے ابرش کا سمیع اللہ کے کمرے میں آنا کافی کھٹک گیا تھا، بلکہ وہ کافی مضطرب بے چین ہو گیا تھا۔ خود کے اضطراب پر قابو پاتے پہلو بدل کر رہ گیا۔ ابرش نے لب کاٹتے ہوئے اپنی شال کو اچھی طرح خود پر لپیٹا تھا۔ اسے ذرا بھی خبر ہوتی زران کی ادھر موجودگی کی تو وہ یقیناً کبھی بھی سمیع اللہ کے کمرے کا رخ نہ کرتی۔ السلام علیکم داجی، ابرش نے زران کی سرد نظروں سے خائف ہوتی خشک حلق تر کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میری بیٹی؟ سمیع اللہ خان نے بیڈ سے اٹھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ٹھیک ہوں میں داجی، ابرش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیٹھو بچے۔ داجی نے مسکراتے ہوئے ابرش کو زران کے ساتھ بیٹھنے کو کہا۔ ابرش کچھ لمحے لب کاٹتے کھڑی رہی، پھر آہستگی سے چلتے زران سے کافی فاصلے پر صوفے کے کنارے پر ٹک گئی۔ زران نے وائٹ شلوار قمیض پر بلیک مردانہ شال کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ وہ سنجیدہ سا صوفے پر بیٹھا اپنی گنی بیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ابرش کا اتنی صبح سمیع اللہ کے کمرے میں آنا اسے کافی پریشان کر چکا تھا۔ اس کے انگ انگ میں اب بے چینی اضطراب جھلک رہا تھا۔ کی جہاں دیدہ نگاہیں محسوس کر چکی تھی، وہ ویسے بھی کچھ پریشان تھا۔ وہ سمیع اللہ کے ساتھ ہی نماز پڑھ کر آیا تھا، مگر ان کے کمرے میں بیٹھا بھی وہاں نہیں تھا۔ اب اس کے چہرے سے واضح پریشانی جھلک رہی تھی۔ کیا یہ لڑکی وہی بکواس کرنے آئی ہے جو رات مجھ سے کی تھی؟ زران نے ابرش پر سرد نظر ڈالتے ہوئے پہلو بدلتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ زعیم کا نام لے کر خود کو ڈی گریڈ کرے۔ سب کی نظروں میں رسوا ہو، ابرش کا ہر لفظ اب اس کی عزت سے تو ہی جڑا تھا، کیونکہ اب سب کی نظروں میں اس کی ہی تو عزت تھی۔ ابرش زران کی سرد نظر میں، جس میں کچھ حد تک سرخی کی آمیزش بھی شامل تھی، محسوس کرتے اندر تک لرز گئی تھی۔ ابرش بچے، صبح صبح کیوں اٹھ گیا؟ رات تھکا ہوا آیا تھا، آرام کرتا، یا اتنی صبح تم ہم سے ملنے آیا ہے؟ جی نے ابرش کو دیکھتے ہوئے بہت نرمی سے پوچھا۔ ابرش سمیع اللہ کی بات پر فقط مسکرا گئی تھی۔ جی داجی، ابرش آپ سے ہی ملنے آئی ہے، رات ملاقات نہیں ہوئی تو اس لیے اتنی صبح ملنے چلی آئی، زران نے کہتے ابرش کو گھورتے صوفے سے ٹیک لگائے۔ داجی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ابرش نے گہرا سانس لیتے جلدی سے کہا۔ وہ خود پر مسلسل زران کی سرد نظریں محسوس کر رہی تھی، مگر جو بھی تھا اسے سمیع اللہ سے بات کرنی ہی تھی۔ دوپہر میں اس کا نکاح تھا، سب اٹھ جاتے تو سمیع اللہ سے بات کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہو جاتا۔
ابرش، تاجی کو آرام کرنا چاہیے، تمہیں جو بھی بات کرنی ہے ہمارے نکاح کے بعد کر لینا۔ زران نے دانت پیستے ہوئے ابرش کو سخت نظروں سے تنبیہ کی۔ ہو گیا ہے زران، ابرش اگر کچھ کہنا چاہتا ہے کہنے دو، ہمارا آرام کا کیا ہے؟ ساری رات آرام ہی کیا ہے، سمیع اللہ نے مسکراتے ہوئے زران کی بات کاٹی تھی۔ وہ زران کا ابرش کو گھورنا محسوس کر چکے تھے۔ بولو بیٹا، کیا کہنا ہے؟ سمیع اللہ ابرش کی طرف پوری طرح متوجہ ہوئے۔ ابرش خبردار، تم نے کوئی بھی فضول بات کی داجی سے، میں قسم کھاتا ہوں میں داجی کا بھی لحاظ نہیں کروں گا، بہت بری طرح پیش آؤں گا تم سے۔ زران ابرش کی طرف جھکتے سرگوشی نما آواز میں کرایا تھا۔ اپنے حق کے لیے بولنا آپ کے لیے فضول بات ہوگی، میں اپنے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے سکتی۔ ابرش نے بھی جواباً آہستگی سے کہتے ہوئے زران کو دیکھا تھا۔ ابرش کی بات پر اسے سرد نظروں سے دیکھے گیا، دونوں ہی ایک دوسرے کو کاٹدار نظروں سے دیکھے جا رہے تھے۔ سمیع اللہ خان نے گلا کھنکار کر دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ زران صوفے پر سیدھا ہوتے سمیع اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ زران اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے اب زمین کو گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بہت حد تک سنجیدہ اور سرد تھے۔ اس سمیع اللہ کا لحاظ کیے خاموش ہو گیا تھا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابرش کو اس کمرے سے باہر نکال دے۔ سمیع اللہ نے سنجیدگی سے ابرش کو دیکھا جو لب کاٹتے ہوئے سرخ چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ سمیع اللہ جہاندیدہ انسان تھے، ان دونوں کے بیچ سرد مہری کو وہ بھانپ گئے تھے۔ لگا تھا ابرش سے نکاح کرنا صرف زران کا فیصلہ ہی نہیں بلکہ ابرش کا بھی ہے، مگر دونوں کے چہروں کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابرش کہو، تمہیں جو بھی کہنا ہے تم بلا تکلف اپنی داجی سے کہہ سکتی ہو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، سمیع اللہ نے باروب آواز میں کہا۔ لیکن داجی، زران نہ چاہتے ہوئے بول پڑا تھا، وہ ابرش کو بے وقوفی نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ ابرش کے لبوں سے نکلے لفظ نہ صرف اسے بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی تکلیف سے دو چار کر جاتے۔ زران، تم نے جو بھی کہنا ہے ابرش کی بات مکمل ہونے کے بعد کرنا، اب تم ابرش کی بات کے درمیان نہیں بولے گا۔ سمیع اللہ نے سنجیدگی سے زران کی بات کاٹی تھی۔ جی داجی، زران نے سمیع اللہ کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا، مگر ابرش کو سرد نظروں سے دیکھتے اسے ایک بار پھر سے وارن کیا تھا۔ ابرش اس کی سرد سرخ نگاہوں سے نظریں چراتی سمیع اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ زران، سمیع اللہ نے سرد آواز میں زران کو تنبیہ کی تو زران کا خود کے ضبط پر قابو پانا ناممکن ہو گیا تھا، اس لیے وہ اپنی مٹھیاں سختی سے دبوچتے خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ زران کے کمرے سے جانے کے بعد ابرش کی جان میں جان آئی تھی۔ زران کی موجودگی میں سمیع اللہ سے بات کرنا بہت مشکل تھا۔ کہو بیٹا، سمیع اللہ نے نرمی سے ابرش کو پکارا۔ جی، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ ابرش کی بات پر سمیع اللہ بیڈ پر سیدھے ہوئے تھے۔ کہ کیا کہہ رہے تم؟ سمیع اللہ کی پریشان آواز گونجی۔ تاجی، میرا مطلب ہے سب اتنی جلدی ہو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں اپنی زندگی کا فیصلہ ایسے نہیں کر سکتی۔ ابرش نے آہستگی سے کہا، جی ہم جانتا ہے یہ تمہارا زندگی ہے، تمہیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے، مگر ماں باپ کا فیصلہ اولاد کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے، ہم پر یقین رکھو، یہ فیصلہ تمہارا زندگی خوشیوں سے بھر دے گا۔ ہمارا زران بہت اچھا ہے، سب سے بڑا بات وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، تم کیوں پریشان ہے؟ زران نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ ہمیں بتاؤ، ہم اس کا کان کھینچتا ہے۔ سمیع اللہ نے بہت نرمی سے ابرش کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ لوگ بڑے ہیں، میری زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق بھی ہے، میں صرف یہ چاہتی ہوں ابھی کے لیے نکاح روک دیا جائے۔ میں چاہتی ہوں آپ میری اور زران کی منگنی کر دیں، میں فی الحال یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، میں امید کرتی ہوں داجی آپ میری بات سمجھیں گے۔ ابرش نے رسانیے سے اپنی بات سمیع اللہ کے سامنے رکھی تھی، وہ اس رشتے سے انکار کر کے زہلے کی ناراضگی کا سبب نہیں بن سکتی تھی۔ اگر وہ ڈائریکٹ نکاح سے انکار کرتی تو شاید زبردستی اس کا نکاح کر دیا جاتا، کیونکہ حویلی میں نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں، مہمان تک حویلی میں رات سے آئے ہوئے تھے۔ ایسے میں زہلے یقیناً اپنی دھمکی پر عمل پیرا ہونے میں دیر نہ لگاتی، وہ زہلے کو جانتی تھی، وہ اپنے رشتوں کو لے کر بہت حساس ہے، وہ یہ سب برداشت نہ کر پاتی،
مگر مگنی پر زہلے خاموش ہو جاتی۔ اس دوران اسے موقع مل جاتا کہ اسے آگے کیا کرنا ہے، اس زران خانزادہ سے اپنی جان کیسے چھڑوانی ہے۔ سمیع اللہ سنجیدگی سے ابرش کو دیکھ رہے تھے جو صوفے پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ گہری سانس کھینچ گئی تھی۔ پوری برادری جمع تھی، سب کو زران کے نکاح کا دعوت نامہ مل چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اور لوگ بھی آ جاتے۔ نکاح کا فنکشن بہت اونچے پیمانے پر کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں نکاح کی جگہ منگنی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ برادری کو کیا جواب دیتے؟ رحام کے واقعے کے بعد آگے برادری میں کافی جگ ہسائی ہوئی تھی۔ اب یہ سب کچھ سمیع اللہ سچ میں بہت پریشان ہوئے تھے، مگر وہ ابرش کی بات بھی رد نہیں کر سکتے۔ اس کی مرضی کے بغیر نکاح کرنا یہ بات بھی سمیع اللہ خان کے اصولوں کے خلاف تھی۔ وہ زہلے پر حق رکھتے تھے، مگر ابرش پر تو زہلے ہی حق رکھتے تھے۔ وہ ابرش کو مجبور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے بچے، جیسا تم چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا، تم فکر نہ کرو، جاؤ خوشی خوشی منگنی کی تیاری کرو۔ سمیع اللہ کی بات پر ابرش نے بے یقینی سے سمیع اللہ کو دیکھا تھا۔ شکریہ داجی، آپ بہت اچھے ہیں، ابرش بھیگی آنکھوں سے بولتے کمرے سے چلی گئی تھی۔ خوش رہو بچہ، سمیع اللہ نے کہتے ہوئے پریشانی سے اپنی سفید داڑھی میں انگلیاں پھیری۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ زران سے کیا کہیں گے، اسے کیسے سمجھائیں گے۔ سمیع اللہ کی نظروں کے سامنے زران کا مسکراتا چہرہ آیا تھا۔ وہ سرد سانس کھینچتے بیڈ کے گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گئے تھے۔ اور اپنی نکاح والی ڈریس میں ملبوس تھی جس پر ریڈ نیٹ کا دوپٹہ تھا، بالوں کو کیچر میں مقید کیے وہ دوپٹہ سر پر اچھی طرح جمائے بالکل ریڈی تھی۔ تھوڑی دیر میں ابرش اور زران کی منگنی تھی۔ وہ اس فنکشن میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوئی تھی، کل سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اس کے ماتھوں اور ہونٹوں کا زخم دیکھ کر امینہ خانم نے اسے کمرے سے باہر آنے سے منع کر دیا تھا۔ رحم خانزادہ حویلی نہیں آیا تھا اور رات سے تھوڑا سکون میں تھی۔ اب اس کے زخم بہت بہتر تھے، انگوٹھے کے زخم میں ویسے ہی تکلیف تھی۔ اس نے پین کلرز بھی لی تھی، مگر افاقہ نہیں ہوتا۔ ابھی درخشاں نے کمرے میں آ کر اسے امینہ خانم کا حکم پہنچایا تھا کہ وہ اچھی طرح تیار ہو کر باہر تمام مہمانوں سے ملنے کو آئے۔ حور نے ریڈ ڈریس پہن کر ڈریسنگ مرر میں خود کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے تیار ہو، جہاں کی عورتیں کیسے تیار ہوتی ہیں اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ دوپٹہ سر پر جمائے ڈریسنگ مرر میں دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے پر حور کا ہاتھ کپ کپایا تھا۔ ارحام کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ حور نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے کانپتے ہاتھوں سے ہونٹوں پر لپسٹک کا ٹچ دیا۔ کو مکمل اگنور کرتے صوفے کی جانب بڑھا، اپنی شال کندھوں سے اتار کر صوفے پر رکھتے صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے، سگریٹ جلا کر لبوں سے لگاتے آنکھیں موڑتے خود کو پرسکون کیا تھا۔ اس نے رات بھر اپنے ذرائع سے پریزے کا پتہ لگانے کی پوری کوشش کی تھی۔ جہاں اسے گل اور پریزے کے ہونے کی توقع تھی، اس کے گارڈز ان جگہوں پر پریزے کو تلاش کر چکے تھے، مگر وہ ناکام رہے تھے۔ عام کا گنگ تھکن اور اضطراب سے چور تھا۔ وہ اپنی سرخ آنکھیں مسلتا سگریٹ پھونکتے اپنے تھکن زدہ اضطراب کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حور نے لپسٹک لگا کر سر پر دوپٹہ اچھی طرح جمائے ایک نظر ارحام پر ڈالی تھی جو صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں مودے سگریٹ انگلیوں میں دبائے ہوئے تھا۔ حور اپنے دھڑکتے دل پر قابو پاتی جلدی سے دروازے کی جانب بڑھی۔ وہ اس سنگدل بے رحم انسان کے ساتھ اس کمرے میں مزید نہیں ٹھہر سکتی تھی جس کی موجودگی سے اس کے بدن کا رواں رواں سلگتے اسے جھلسانے لگتا تھا۔ رکو، ارحام کی سرد آواز پر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے حور کے ہاتھ کپ کپائے تھے۔ جی، حور نے کپ کپاتے لبوں سے رخ پلٹتے ارحام کو دیکھا جو صوفے پر سیدھے ہوتے سگریٹ لبوں میں دبائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ارحام نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے پوچھا۔ وہ آنٹی نے کب کہا ہے میں اچھی طرح تیار ہو کر باہر مہمانوں سے ملوں؟ حور نے نظریں جھکائیں ٹوٹے لفظوں سے جواب دیا۔ ارحام خانزادہ کی طرف ایک نظر دیکھتے ہی
اس کی آنکھیں لرزتے جھک گئی تھیں۔ ارحام خان زادہ کی آنکھیں بے انتہا سرخ تھیں۔ اسے اپنی نکاح کی رات یاد آئی تھی۔ تبھی ان آنکھوں سے ایسے ہی تو لہو ٹپک رہا تھا۔ یہ اچھی طرح تیار ہو تم؟ ارحام نے حور پر سخت تنقیدی نظر ڈالی تھی۔ وہ ریڈ پیور کی سمپل سی ڈریس میں ملبوس تھی، نیٹ کا دوپٹہ سر پر جمائے، پنک کلر کی لپسٹک لگائے۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر ارحام کی نظر اس کی نیٹ کے دوپٹے سے نظر آتی آستین پر تھی، جو کندھے کے پاس سے پھٹی ہوئی تھی۔ نہ کوئی زیور، نہ کوئی اور زیب و آرائش۔ وہ بالکل بھی اس حویلی کی عورتوں کی طرح تیار نہیں لگ رہی تھی۔ گل تو ایسے تیار نہیں ہوتی تھی، وہ کسی بھی فنکشن میں سونے میں لدی ہوتی۔ ارحام اسے سرد سرخ نظروں سے اوپر سے نیچے تک گھور رہا تھا۔ وہ حویلی آتے سیدھا مینا خانم کے کمرے میں گیا تھا، جنہوں نے اسے خاص طور پر ہدایت دی تھی اور اچھی سے تیار ہو کر فنکشن میں شریک ہو۔ ہور کی طرف سے انہیں کسی بھی شکایت کا موقع نہ ملے۔ ارحام صوفے سے اٹھتا، ہور کی جانب بڑھا۔ ارحام کے بھاری قدموں کی دھمک پر ہور کا دل کانوں میں بجنے لگا تھا۔ وہ اس کے سیاہ بوٹوں کی چمک پر نظریں جمائے ساکت ہوتے اعصابوں کے ساتھ بمشکل اپنے قدموں کے سہارے پر کھڑی تھی۔ ارحام کے قریب آنے پر اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ وہ اپنے لڑکھڑاتے قدموں کو سنبھالتے ہوئے اسی سنگ دل کو تھام چکی تھی۔ اس کی غربت کے خوف سے اس کا معصوم دل لرز رہا تھا۔ ہور نے ارحام کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچتے خود کو سہارا دیا تھا۔ ارحام کی بے حد سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے جلدی سے اس سے دور ہوتے تو قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ارحام نے اس کی کپ کپاتے وجود کو دیکھتے ہوئے اسے بازو سے جکڑتے اپنے مقابل کیا۔ ایک بار تم میری برادری میں میری عزت کی دھجیاں اڑا چکی۔ اگر آج تم نے کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کی تو میں تمہاری قبر اسی کمرے میں بنواؤں گا۔ ارحام اس کی خوف سے سہمی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرایا تھا۔ ہور نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ارحام نے ایک ہی جھٹکے میں ہور کا دوپٹہ تن سے جدا کیا تو ارحام کی آنکھوں کی گسفناکی بڑی تھی۔ ہور کی شرٹ گلے سے بھی پھٹی ہوئی تھی، جیسے اس نے سیفٹی پن لگا کر چھپانے کی ناکام صحیح کی، مگر پھر بھی اس کے گلے سے نظر آتی رعنائیوں پر نظر پڑ رہی تھی۔ یہ پھٹا ہوا لباس پہن کر تم باہر جانے لگی تھی؟ یہ نیا طریقہ ڈھونڈا ہے میرے گھر والوں کی بے عزتی کرنے کا؟ ارحام نے اس کے بازو پر اپنی انگلیاں سختی سے گاڑتے ہوئے اس کا منہ دبوچا۔ وہ لباس پہن کر باہر جا رہی تھی۔ ارحام کے بھڑکتے عذاب مزید بھڑک گئے تھے۔ میرے پاس یہی ایک ڈریس تھا، آنٹی نے بولا کہ میں تیار ہو جاؤں، اس لیے پہن لیا۔ یہ ڈریس آپ نے ہی پھاڑی تھی ہمارے نکاح کی رات کو۔ ہور نے ڈرتے ہوئے سامنے کھڑے سنگ دل کو اس کی ستم ظریفی یاد دلائی تھی۔ بھیگی گہری آنکھوں میں درد کی اس کی بھیگی گہری آنکھوں میں درد کی گہری چھاپ کے ساتھ شکوے بھی پنہا تھے۔ وہ سنگ دل ظالم بے رحم تھا، مگر وہ اپنے اور اس کے بیچ رشتے سے تو واقف تھی کہ اس کی عزت تھی۔ کسی بھی حالات میں اسے حق نہیں تھا وہ اس کے ساتھ ایسا وحشیوں جیسا سلوک کرے۔ ارحام نے اس کے بازو پر اپنی گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے بغور اس کے بھیگے گلابی چہرے کو دیکھا، جہاں اس کی بھیگی آنکھیں شکوہ کنا تھیں۔ تمہاری خوبصورت آنکھیں تو ایسے مجھ سے شکوہ کرتی ہیں جیسے میں تمہارا عاشق ہوتا ہوں۔ نفرت ہے مجھے تمہاری ان آنکھوں سے، خبردار مجھے آئندہ ان نگاہوں سے دیکھا تو۔ ارحام اسے اپنے قریب آ کرتے سرد آواز میں پھنکارا۔ وہ انہیں سسکی لیتے ہوئے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ جاؤ کل کے کپڑوں میں سے کوئی ڈریس پہنو، ارحام نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا۔ لہجہ تھوڑا نرم تھا۔ دادا باہر مہمانوں کے سامنے کوئی بھی تماشا بنے۔ نازک جان تھی، اس کے غصے کے خوف سے ہی وہ اپنی سانسیں روکتے ساکت ہو جاتی تھی۔ اس لیے اب کی بار اس کے بھیگے چہرے پر نظر ڈالتے بہت نرمی سے کہا، میں گل کے کپڑے نہیں پہنوں گی، میں نے کبھی کسی کی اترن نہیں پہنی۔ ہور نے اپنے گالوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، آواز قدرے اونچی تھی۔
کی اونچی آواز پر اسے سرخ نظروں سے گھور کر دیکھا تو وہ خوف سے نظریں جھکا گئی۔ مم میں یہ کپڑے سے سی کر پہن لیتی ہوں مگر میں گل کے کپڑے نہیں پہنوں گی۔ ہور کے کپ کپاتے بھیگے لہجے میں چٹانوں کی سی مضبوطی تھی۔ اس کے لہجے اور اس کی آواز سنتا ارحام کا استہزائیہ کہکا گونجا تھا۔ اترن نہیں پہنو گی تم؟ ارحام ہور کی طرف بڑھا اور پیچھے ہوتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ ارحام اس کے قریب ہوتا، اس کے اطراف میں اپنے ہاتھ جماتا، اس کے بے حد قریب ہوا تو ہور ارحام کی دہتی سانسوں کی تپش سے گھبراتے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ ارحام اس کی حسین نکوش کو دیکھتا۔ تنزیہ مسکرا اٹھا تھا۔ جس کمرے میں تم کھڑی ہو وہ گل کا تھا۔ بیڈ پر تم سوتی ہو وہ گل کے جہیز کا ہے۔ اسی کے شوہر کے ساتھ تم نے بے شرمی سے راتیں گزارنے کا ذکر بڑے دھڑلے سے کرتے اسی کے شوہر کو اپنے جھوٹ فریب سے اپنا شوہر بنا لیا۔ یعنی تمہارے حصے میں شوہر بھی گل کا آیا۔ جھوٹن اترن ہی تو تمہارے حصے میں آئی ہے۔ ایسی باتیں تمہاری منہ سے سوٹ نہیں کرتی۔ ارحام ہور کا مذاق اڑاتے استہزائیہ ہنسا تھا۔ ارحام کی باتوں پر تکلیف سے تڑپتے اپنا لب کاٹ گئی تھی۔ اب تم ساری عمر گل کے ہی کپڑے پہنو گی۔ ارحام برفیلے سخت لہجے میں بولتے اس سے دور ہوا اور اب چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ارحام اس پر طنزیہ نظر ڈالتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ ڈریسنگ روم سے وہ گل کا ایک ڈریس ہاتھوں میں پکڑے باہر آیا تھا۔ ارحام نے وہ ڈریس ہور کے منہ پر دے مارا تھا۔ ہور بھیگی آنکھوں سے زمین پر پڑے ڈریس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ ڈریس ہے جسے گل نے صرف ایک بار پہنا ہے، اسے ابھی تک واش بھی نہیں کیا۔ تم اسی قابل ہو کہ اس کے بدن کی اترن ہی پہنو۔ ارحام نے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جمائے استہزائیہ لہجے میں کہا تو ہور نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کی بھیگی گلابی آنکھوں میں دیکھتے ارحام کی صفاقی سے بھرپور مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اس کی بھیگی زخمی نظروں نے اس کے دل پر بھی کہیں وار کیا تھا، مگر اس فاقی اور نفرت کی حد پر خود کو محسوس کرتے دل کی ہلکی سی گزارش کو اگنور کر گیا تھا۔ ویسے بھی اس کے نزدیک ہور کی بے پناہ خوبصورتی ہی اسے اٹریکٹ کرتی تھی۔ دل آنکھیں تو پہلی نظر میں ہی اسے گھائل کر چکی تھی، جن کی خوبصورتی اور شفافیت سے وہ تب بھی ایسے ہی نظریں چرا گیا تھا۔ چینج کرو، ارحام نے سپاٹ انداز میں حکم دیا۔ میں گل کا ڈریس نہیں پہنوں گی۔ آپ چاہتے ہیں میں اس کمرے سے سولیے میں باہر نہ جاؤں؟ میں نہیں جاؤں گی، مگر گل کا لباس نہیں پہنوں گی، ہور نے روتے ہوئے ضدی لہجے میں کہا۔ ہور کی ضدی انداز پر ارحام کے خون میں ابال اٹھے تھے اور ارحام نے ہور کی طرف بڑھتے ہور کی شرٹ کندھوں سے چاک کر ڈالی۔ ہور نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارحام کو سسکتے ہوئے دیکھا۔ ارحام نے اسے کلائی سے پکڑتے بیڈ پر دھکا دیا تو وہ روندے منہ بیڈ پر گرتی خوف سے اپنی سانسیں روک چکی تھی۔ ارحام اسے سیدھا کرتے ہوئے اس پر مکمل طور پر سایہ فگن ہوا، اس کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگیں جماتے اس کی کلائیاں تک اپنی گرفت میں لاک کر کے۔ ہور نے سہمتے ہوئے اپنے اوپر جھکے ہوئے ارحام کو دیکھا تھا۔ مم پپ پپ پلیز، جیسا آپ کہیں گے مم، میں ویسا ہی۔ یہ لفظ اس کے لبوں میں ہی تھے، وہ اس کی گردن پر جاں بجاں اپنے دہکتا لمس چھوڑتا، اس کے لفظ گلے میں گھونٹتے اسے سسکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ارحام کے بے باک لمس کو محسوس کر کے ہور کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ مم، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، آپ جیسے کہیں گے مم، میں ویسے ہی کروں گی، ہور نے ارحام کے شدت بھرے لمس پر تڑپتے ہوئے کہا۔ اس کے خوف سے زرد پڑتے چہرے کو دیکھتا مسکرا گیا تھا۔ بہت دیر ہو گئی، یہ بات تمہیں مجھ سے بحث کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ اب یہ ممکن نہیں رہا کہ اتنے نزدیک آ کر میں تم سے دور ہو جاؤں۔ کہا تھا تم سے تمہاری خوبصورتی تمہاری دشمن ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ اتنی خوبصورت عورت میری ملکیت میں ہو تو اس کے حسن سے میں مستفید نہ ہوں۔ میں تم پر رحم نہیں کھا سکتا کیونکہ مجھے تم پر رحم آتا ہی نہیں۔ ارحام کی آنکھوں میں شدید سرخی چھائی تھی، جسے دیکھتے ہور کی آنکھیں خوف سے مزید پھیلی تھی۔ جانتی ہوں میں ساری رات کہاں تھا؟ ارحام نے اس کی کلائیوں پر اپنا دباؤ بڑھایا تو ہور نے درد سے سسکی روکتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تھا۔ کیسے پتا ہوگا
تم تو ساری رات سکون سے سوتی رہی۔ ہم نے ایک ہاتھ سے بہت نرمی سے اس کے گال سے بہتے آنسو صاف کیے اور اس کے نرم لمس پر مزید خوف زدہ ہوئی۔ اس سنگدل شفاق انسان کی نرمی بھی کسی سختی سے کم نہ تھی۔ میں اس ٹھنڈی قہر برستی رات میں ساری رات سڑکوں پر اپنی بیٹی کو تلاش کرتا رہا۔ جتنی بے بسی، اذیت، ذلت میں نے اپنی زندگی میں تمہارے آنے کے بعد محسوس کی ہے، کبھی نہیں کی۔ ارحام اس کے کانوں میں پھنکارتے اس کی کان کی لو کو اپنے لبوں سے کاٹ گیا۔ اب پلیز مم مجھے معاف کر دیں، حور نے ایک بار پھر سے خوف سے کپکپاتے لبوں سے اپنے اوپر جھکے بے رحم سے درخواست کی تھی، جس کے بدن سے اٹھتی چنگاریوں سے اس کا پورا وجود جلس رہا اور اس کے برف سے لہجے کی ٹھنڈک اسے اپنی رگوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنا خون تک مجمد ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی حکم عدولی پر میں تمہیں شفاقیت سے بھرپور سزا دینا چاہتا ہوں۔ مگر گھر میں مہمانوں کی موجودگی کی وجہ سے تمہاری بچت ہو گئی ہے، مگر کوئی بات نہیں، بہت موقع آئیں گے جب جب تم میرا حق ادا کرتے میری ضرورت کا سامان بنو گے تو تمہیں سزائیں ملتی رہیں گی۔ اور ارحام خانزادہ کی باتوں پر تڑپتے ہوئے رو پڑی تھی۔ خبردار یہ آنسو مزید بہے تو، بیوی ہو میری۔ اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے مجھ سے، اب یہ رونا کیسا، حق ادا کرو میرا۔ ارحام دھاڑا تو حور نے ہچکی لیتے ہوئے اپنے آنسو روکے تھے۔ ارحام نے اس کے گالوں سے بہتے آنسوؤں پر اپنے لب رکھے اور کمبل خود پر اوڑھے اور بہت نرمی سے حور کو خود میں سمیٹ گیا تھا۔ کمرے میں گونجتی حور کی دبی دبی سسکیاں اس بات کی گواہ تھیں کہ ارحام خانزادہ کی نرمی بھی وہ سہن نہیں کر سکتی تھی۔